नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, नरगुन में मुस्लिम नौजवान का कत्ल क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट आई है जिसको इस वीडियो के जरिए पेश किया जा रहा है। आरएसएस और बजरंग दल के कारकुनों ने इस नौजवान का कत्ल किया था। हुकूकी इंसानी कारकुनों की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। शुमाली कर्नाटक में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगीज बयानात का सिलसिला जारी रखकर फिरका परस्तों ने माहौल को खराब किया था और इस कत्ल का ये भी एक वजह हुई है। हाल ही में शुमाली कर्नाटक के गदक जिले नरगुन तालुक में एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम समीर शाहपुर को हुजूमी कत्ल में हिंदुत्वा, दाएं बाजू, दीगर तंजीमें मुलविस हैं। इंसानी हुकूक कारकुनों ने यह बात नवंबर 2021 से शुमाली कर्नाटक के इलाकों में मुसलमानों पर कई हमले हुए हैं। 6 माहिरीन तालीमी और कारकुनों के एक ग्रुप ने इस बात को आवाम के सामने पेश किया है। जिस हुजूम ने नौजवानों का कत्ल किया था, इसका ताल्लुक आरएसएस और बजरंग दल से है। पुलिस ने बजरंग दल के एक रुकन संजीवी नालोद से और 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। यह रिपोर्ट इस इंटरूम पर मुबनी है। आकाश भट्टाचार्य, मोहम्मद इरशाद, राजेंद्रन नारायण, शब्बीर अहमद, शेख जाकिर हुसैन, सिद्धार्था जोशी ने किया था। शमशीर शाहपुर को उस वक्त हिंदुत्वा कारकुनों ने कत्ल किया था जब वो अपने दोस्त शमशीर खां के साथ मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। शमशीर के सीने पर भी चाकू से हमला हुआ था। अब वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नरगुंद में माजी में हिंदू मुस्लिम कशीदगी के छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे। गुज़िश्ता 2 सालों में नफरत अंगीज बयानात और मुसलमानों को हरसानी ज़्यादा हो गई थी। नवंबर 2021 से इसमें इजाफा होता ही गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अजीम नामी एक कॉलेज का तालिब इल्म पर हमला करके इस पर एफआईआर दर्ज कराया गया। तदाशु गवर्नमेंट कॉलेज के एक 17 साला तालिब इल्म जिसका नाम जायद है, इस पर भी हमला किया गया था। इसी तरह मौलाना आज़ाद स्कूल के तालिब अरबाज पर भी कातिलाना हमला हुआ था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुसलमानों पर यहाँ संगीन इल्जामात हमेशा लगाए जा रहे थे। नरगुन के नूडी गली इलाके में 200 अफराद का एक हुजूम ने घुसकर धमकी दी थी। पुलिस जगह आई और सिर्फ 4 मुसलमानों को गिरफ्तार करके इन्हीं के खिलाफ हिंदू देवलों की तौहीन करने के झूठे इल्जामात लगाकर एफआईआर दर्ज किया गया था। लेकिन इस 200 के हुजूम में मौजूदा संघ परिवार के किसी भी रुकन को गिरफ्तार नहीं किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत-आमीज और इश्तियाल अंगीज बयानात देकर फिरका वाराना जज्बात भड़काए जा रहे थे। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था। इस रिपोर्ट में यह भी मुतालिबा किया गया है कि समीर शाहपुर के कत्ल की पूरी तौर से तफ्तीश की जाए, इंक्वायरी की जाए, मकतूल के कुंबों को मुआवजा दिया जाए और संघ परिवार के इश्तियाल अंगीज बयानात पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये भी मुतालिबा किया गया है कि हिंदुत्वा और आरएसएस इदारों और अफराद के तरफ से इश्तियाल अंगीज नफरत आमीज बयानात और मुसलमानों पर हमला करने वालों की सियासी पुष्ट पनाही ख़त्म की जाए। नाजरीन, हाल ही में मुस्लिम मुत्तहदा के वफद ने नरगुन का दौरा किया और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से एड्रेस करते हुए उन्होंने बताया है, जिसमें APCR के वकील नयाज अहमद, मौलाना एजाज अहमद नदवी, मौलाना जुल्फ़िकार नूरी, जमीयतुल उलमा के मौलाना इफ्तिखार अहमद कासिमी, जमात इस्लामी के सदर डॉक्टर सईद बेलगामी, मौलाना अब्दुल रहीम स्मिथ, कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज के अहम जिम्मेदारों ने एक रिपोर्ट
پیش کی ہے، جس کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ان کی پریس کانفرنس کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ بند تھا، چونکہ اسی دن اتفاقی کوئی حادثہ تو پیش نہیں آیا تھا، یہ ایک دو روز سے چل رہا تھا، اور اس دن جو ہے وہاں بہت نفرت آمیز تقاریر کی گئیں، جس کے بعد یہ دونوں لڑکے جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق یہ 2 دن سے چل رہے اس اختلاف سے بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر روانہ ہو رہے تھے، صرف تعصب اور نفرت کی بنیاد پر ان پر حملہ کیا گیا، اور یہ جو متاثر ایک کا تو خیر انتقالی ہو گیا، دوسرے جو ہے وہ زیر علاج ہیں، تو دونوں کے گھرانے بھی جو ہے وہ انتہائی مفلس گھرانے ہیں اور ضرورت مند طبقے سے ان کا تعلق ہے۔ الحمدللہ جو وفد گیا تھا اس میں جماعت اسلامی نے بھی، جمعیت علماء نے بھی مالی تعاون کیا ہے۔ جن کا انتقال ہوا ان کو 50,000 ہزار روپے دونوں جماعتوں سے، اور زخمی زیر علاج جو ہیں ان کو 25,000 ہزار روپے دونوں جماعتوں سے دیے گئے ہیں، اور ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور کسی قسم کی کوئی امداد وہاں سرکاری ابھی تک نہیں پہنچی ہے۔ کچھ جمعیت علماء حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے طرف سے بھی وہاں امداد پہنچائی گئی ہے، تو سرکاری کوئی امداد نہیں پہنچی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفرت آمیز ان بیانوں کا یہ اثر ہے جس کی وجہ سے نفرت میں وہ انسانوں کے خون کو ایک کھیل کی طرح سمجھ کر کے کھیلنے لگے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے اور کیا مشاہدات رہے آپ کے؟ کوئی خاص ایسے مشاہدات جہاں پر پولیس کا رول اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رول ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے، سرے دست جو ہے ان حالات پر انہوں نے جو ایف آئی آر بنائی ہے، اس میں جو دفعات لگائی ہیں، وہ دفعات بھی جو ہے جرم کے مقابلے میں وہ جرم کے برابر تو نہیں قرار دی جا سکتی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دفعات ہیں سخت۔ لیکن خدشہ اس بات کا ہے کہ چارج شیٹ سے پہلے جو ہے وہ دفعات کہیں ختم نہ کر دی جائے اور ہلکے پھلکے دفعات لگا کر بیل کا نہ نظام بنا دیا جائے۔ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور مجبور کیا جائے حکومت کو اور پولیس کو کہ وہ سخت اقدام کرے، ایسا کہ جن سے لوگوں کو سبق ملے۔ اس قسم کی حرکتوں کے کرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو سوچے، اور انجام کو دیکھ کر وہ باز رہنے کی کوشش کرے، باز رہے۔ حکومت سے کیا مانگ ہے؟ حکومت سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، بالخصوص کوسٹل ایریاز میں ایسے شریر لوگوں کو کھلی چھوٹ کیوں دے رکھی ہے، نکیل ان پر کسی کیوں نہیں جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے کہ یہاں حالات جو ہے قابو میں رکھنے کے لیے پولیس کو ہدایات جاری کرے، اور جہاں لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے وہاں جو ہے پولیس کے ادھیکاریوں کو ذمہ دار مان کر پہلے ان کو سسپینڈ کرنے کا کام کرے، اور کہیں ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ایک طرف تو کارروائی کرے خاطیوں کے خلاف، مجرمین کے خلاف، دوسری طرف جو متاثرین ہیں ان کی سرکاری امداد فوراً کی جائے، اور اس پورے علاقے پر گہری نظر رکھنے والے آفیسران کو متعین کرے۔ یہ نرگند کے معاملے میں ایک آبزر کرنے کی جو بات ہے، اب دیکھیے چھوٹا سا واقعہ کہیں ہوتا ہے کوسٹل بیلٹ میں لو جہاد کے نام پر سی ایم ٹویٹ کرتے ہیں اور وزیر داخلہ کا بیان آ جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ نرگند میں جو واقعہ ہوا، یہاں ایک نوجوان شہید ہو گئے اور ایک شدید زخمی ہیں۔ آج تک حکومت کی جانب سے اس معاملے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سی سی پاٹل وہاں کے ایم ایل اے ہیں اور منسٹر بھی تھے۔ آپ ذرا سوچئے کہ سی سی پاٹل کی جانب سے اب تک نہ کوئی بیان آیا، اور نہ ہی انہوں نے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے گھروں کو جا کر نہ ہی انہوں نے ملاقاتیں کی۔
اب ایک طرف تو یہ رہا، دوسرا یہ دیکھیے کہ پوری ریاست میں چھٹ گھٹنا کہیں ہوتے ہیں اور انہی کی جانب سے ہوتے ہیں، تو تب بھی کہیں ان کو اندازہ یہ ہو جائے کہ وہاں کوئی بیان دینا چاہیے تو بیان دے دیتے ہیں، لیکن جب معاملہ مسلمانوں کا آتا ہے، اقلیتوں کا آتا ہے یا دلتوں کا آتا ہے تو حکومت اچانک خاموش ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس طرح کے معاملات کو حل کرنا نہیں چاہتی، یا پھر وہ لوگ جو اپنے اشتعال انگیز بیانوں کے ذریعے سے حالات کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف حکومت کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کو پرامن بنائے رکھیں، وہ کسی ذات پات یا دھرم کا نام نہ لیں، بلکہ حالات کو پرامن بنائے رکھنا اور مینٹین کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن نرگند کے معاملے میں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ چونکہ ہمارا یہ پوری ٹیم جو وزٹ کری تو ایک طرح کا سناٹا ہے، خاص کر کے مسلم ایریا کے اندر۔ ہم کئی گلی اور محلے میں ہمیں جانے کا موقع ملا ہے، سناٹا ہے پوری طرح سے، کوئی آدمی کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہیں ڈر بھی ہے اور خوف بھی ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کوئی اور نہ بن جائیں، کوئی معنی کوئی اور نہ پہنا سکے، یہ بھی وہاں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ جن کے گھر میں زخمی ہے، شمشیر جو زخمی ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بھی کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شدید زخمی تھے پوری طرح سے، یہ ان کو ایڈمٹ تو کر دیا گیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ کون سا ایسا معاملہ ہوگا جو کسی نے ہتھیاروں سے حملہ کیا ہو اور شدید زخمی ہوا ہو اور اس کو وہاں سے 8 دن کے اندر ڈسچارج کرتے ہوں۔ کوئی معاملہ بتاتے ہیں پورے کرناٹک کے اندر ایسا کہیں بھی ایسا ہوتا ہے اس طرح سے؟ تاوقت کہ مکمل وہ شفایاب نہ ہو جائے اس وقت کسی بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کیا جاتا، لیکن 1 ہفتے کے اندر ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحت کے بارے میں ہمیں فکر ہے، اور پھر یہ بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم آپ کو ڈسچارج کر رہے ہیں، جبکہ ہم جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو انہوں نے شدید درد کا اظہار کیا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مولانا نے تذکرہ فرمایا کہ وہ جو کیس بنا ہوا ہے، اس کیس کو کمزور کرنے کے لیے آئندہ چارج شیٹ داخل کرنے سے پہلے اسے کیس کو کمزور کرنے کے لیے وہ جتنا کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں خدشہ اس طرح کا کہ وہ کریں گے۔ تو لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ قاتل وہ فرار نہ ہونے پائیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ جو زخمی ہوئے ہیں، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کو جو کمپنسیشن کی بات ہمارے درمیان میں آ چکی ہے اسے پورا وہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے وہاں پر دورہ کیا اور وہاں کے حالات بتائے، اور انتظامیہ کا کوئی فرد ان کے خاندان میں جا کر ملاقات نہیں کیا، فرد کے افراد انتظامیہ سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ فرد وفد کے؟ ہاں جی، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ذمہ داری تو انتظامیہ کی ہے۔ اب کہاں بتائیے پورے کرناٹک میں کوئی ایک ایسا معاملہ بتائیے اگر کسی پر حملہ کر کے لوگوں نے ان کو مار دیا ہو اور وہاں انتظامیہ نہ گئی ہو، ان سے بات نہ کی ہو، متاثر جو ہوئے ہیں ان کے والدین سے، ان کے رشتہ داروں سے بات نہ کی ہو، کوئی واقعہ ایسا بتا سکتے ہم؟ نہیں بتا سکتے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ میں ایسا کیوں ہوا؟ ایک مسلم نوجوان جو 19 سالہ نوجوان ہے اور چھوٹا موٹا کام کر کے وہ اپنے خاندان کے لیے ایک سہارا بن چکا ہے، جب اسے شہید کر دیا جاتا ہے تو آج تک بھی انتظامیہ کی جانب سے کوئی وہاں پہ وزٹ نہیں کیا، ایک پولیس کانسٹیبل تک بھی وزٹ نہیں کیا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ یہ مائنارٹی کمیشن کا ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 3,500 روپے دیتے ہیں۔ ذرا سوچیے آپ، یہ عقل مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، جس کے گھر میں لاش پڑی بھی ہو اور اس کے گھر پہنچ کر کے 3,500 روپے دیتے ہوئے ہوں۔ کیا ان لوگوں کو شرم بھی آتی نہیں ہے اس معاملے میں کہ کیا ہم کر رہے ہیں اس طرح سے؟ تو یہ سب لوگ اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ایک ساتھ میں ملی بھگت ہے، ان کی ملی بھگت اس طرح کی ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے گھر کو وزٹ کریں۔ صحیح بات ہے کہ جب ہمارا وفد گیا تھا تو اس وقت معلوم یہ ہوا کہ وہاں کی ایس پی کو پازیٹیو ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پازیٹیو جن کو ہوتا ہے تو ملاقات نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہم نے کوشش تو کی ملاقات ہو جائے اس طرح سے، لیکن ہماری ہو نہیں پائی ہے۔ تو لہٰذا اس کے بعد بھی جیسے بات ہمارے درمیان میں آئی ہے کہ ہم یہاں کے ڈی جی ہیں، امید ہے ہمارا کہ ہم پولیس کے بارے میں پورے ملک کے اندر یہاں کی پولیس کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ امن پسند ہیں، حق پسند ہیں، انصاف پسند ہیں، اور یہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ایک عام بات ہے اس طرح کی، وہ جو پولیس کا ایک مرتبہ ایک مقام پورے ملک پہ کرناٹک کی پولیس کا ہے، اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم ڈی جی سے ملاقات کر کے ان باتوں کا تذکرہ کریں گے۔